नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन में। और राज़ चमन आप सबको भी दावत देता है कि अगर आपको खुदावंद ने किसी भी किस्म का कोई गिफ्ट दे रखा है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए मेरे या हमारे गेस्ट के नंबर जो हैं वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप ये कॉन्टैक्ट्स नहीं हासिल कर पाए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे आप कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, torontolive.tv। torontolive.tv पे जाके आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स हासिल कर सकते हैं। और आज इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन के CEO मिस्टर सोहेल असलम ने। और ये प्रोग्राम जो है आज का भी प्रोग्राम जो है पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन ने स्पॉन्सर कर रही हैं। और उनके साथ उन्हें ज्वाइन किया है रेवरेंड साजिद एनरिके जो कि सियालकोट एरिया से हैं, सियालकोट पाकिस्तान से। और पास्टर साजिद जो है वो रिजॉइस इंटरनेशनल चर्च के लीड पास्टर हैं और इसके बावजूद वो बेशुमार डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और जी मिस्टर आप दोनों को, जी पास्टर साजिद साहब एंड मिस्टर सोहेल, आप दोनों को वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राज़ चमन में। और मिस्टर सोहेल आप बताइए, जबकि आज हम इस पैंडेमिक दौर में लाइफ गुजार रहे हैं और आप के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, ख़ास तौर पे आपने बड़ी सर्च और आपकी टीम ने जो रीच आउट किया है उन लोगों पे कि जो रियली डिज़र्विंग लोग थे उन तक आप लोगों ने फूड पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पादरी साहब जो है वो ऑलरेडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे फाउंडेशन को कैसे इमर्ज किया इनके साथ? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहूँगा। मैं नाजरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे मैं आपका और आपके प्रोग्राम का और स्पेशली जनाब पादरी साजिद एनरिके साहिब का कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम के लिए। मुझे ये बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो कोविड-19 का जो उसके इम्प्लिकेशंस और उसके फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं वो हमें कुछ महीनों पहले थोड़ा अंदाजा था कि वो बहुत फार रीचिंग और डेवास्टेटिंग होंगे हमारी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान में। लेकिन अब तो 3 या 4 महीने के बाद ये साबित हो गया है कि इनका जो इम्प्लिकेशन और जितनी फार रीचिंग इनके डेवास्टेशन और कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं उन पे मुझे पूरी उम्मीद है कि पादरी साजिद एनरिके साहब भी अपनी एक्सपीरियंस और अपनी मिनिस्ट्री की वसातत से हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है। लेकिन हमारा मुशाहिदा ये है कि इसकी रीबिल्डिंग के लिए, हमारी कम्युनिटी की रीबिल्डिंग के लिए ना सिर्फ कई महीने बल्कि कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हमारी 60 या 65% से ज़्यादा तक की पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है कि हमने आज से 2 महीने पहले कुछ इंडिविजुअल हमारे वॉलंटियर पाकिस्तान में थे, उनके ज़रिए हमने छोटे फूड डिलीवरी पैकेज के डिलीवरी सिस्टम्स शुरू किए। हमने सबसे पहले तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ी अपने वॉलंटियर्स की तकरीबन हर शहरों में। तो अभी तक हमें फैसलाबाद के इलाके में, लाहौर के इलाके में और गिरदोनवा में हमें काफ़ी वॉलंटियर्स मिले हैं। और मेरी कोशिश यही है कि जब हम पादरी साजिद एनरिके के साथ बैठे हैं तो हमें सियालकोट और उसके गिरदोनवा के बारे में हमें वो थोड़ा वजाहत से बताएं कि वहाँ क्या काम हो रहा है। और मेरा ये ईमान है भाई साहब और पूरा यकीन है कि ये काम जो है कोविड की रेस्क्यू का जो काम है, लोगों के तक पहुंचना, खासकर
بہت زیادہ مستحق انڈر سروڈ مارجنلائزڈ اور موسٹ افیکٹڈ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک فاؤنڈیشنل لیول پہ، آرگنائزیشنل لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ سب لوگ مل کے جب یہ کام کریں گے تو پھر کہیں جا کے ہم اس میں کوئی ڈنٹ ڈال سکیں گے. ادروائز یہ اتنی بڑی پرابلم ہے کہ میں بس خدا ان سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں وہ ریسورسز فراہم کیے جائے تاکہ ہم پاکستان میں لوگوں کی ہیلپ کیے جائیں جتنی دیر تک یہ حالت کچھ بہتر نہیں ہوتی. جی تھینک یو ویری مچ مسٹر سہیل. پاسٹر ساجد انریکے آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیے کیونکہ آپ ایک چرچ کے لیڈ پاسٹرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری مصروفیات میں بزی ہیں اور ابھی بھی اس وقت بھی آپ ایک کلیسیا میں سے شادی کی دعوت میں سے آ رہے ہیں اور میرے خیال میں if I'm not wrong پاکستان میں اس وقت تقریباً 11:45 کے ٹائم ہوگا تو 10:30 ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کا ریسٹ ٹائم ہے اور اس کے باوجود آپ دن میں بھی بہت ساری مصروف رہتے ہیں. تو یہ ایک اور جو رسپانسبلٹی آپ نے لے لی اس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے، تو یہاں پہ آپ کو کیا چیز کلک کی کہ جی آپ اپنی ایک اور ہیڈک بڑھا لیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام سامعین کو پادری ساجد انریکے کا سیالکوٹ سے سلام. شکر گزار ہوں پاسٹر جاوید اختر صاحب کا اور بھائی سہیل اسلم صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ دعوت دی. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ہیڈک نہیں بڑھی، یہ آلریڈی چل رہا ہے، سارا کچھ وہی چل رہا ہے، لیکن خوشی کی اور قابل تعریف یہ بات ہے کہ ہماری بازو مضبوط ہو رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے. جو مجھے لگتا ہے سہیل صاحب، میں یہی فیل کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کہ وی آر گیٹنگ مور اسٹرینتھ ناؤ. تو یہی دیٹ از اے نیڈ آف دا آور. یہی اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ اور لوگ ملے تاکہ ہم اس کام کو اور آگے تک لے کر جائیں. جی تھینک یو ویری مچ مسٹر سہیل. جب پادری صاحب جیسے لوگ آپ کو والنٹیئرلی وہاں پہ مل رہے ہیں تو آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ آپ کس حد تک اپنی اس جو آپ کا جو ہیلپ کا ایک کانسیپٹ آپ لے کے چلے ہوئے ہیں شروع دن سے، آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں اسپیشلی؟ جی پائی صاحب بہت شکریہ. یہ ایک بہت سوال ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 70s اور 80s میں جب میں اور آپ وہاں پرورش پا رہے تھے تو بہت سارے ادارے ایسے تھے پاکستان میں اس وقت میں، جیسے اسٹوڈنٹ کرسچن موومنٹ ہوئی، پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس، کیمپس کروسیڈ. یہ سب آرگنائزیشنز ہمارے ینگ لوگوں کو تیار کیا کرتی تھیں فیوچر کی لیڈرشپ رولز لینے کے لیے. اس میں پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہماری اسکولنگ ہوئی تو ہمارے ایسے میرے 3 یا 4 نام دماغ میں آ رہے ہیں، جیسے کہ میری چونکہ فیصل آباد میں پرورش ہوئی تو وہاں بشپ جان جوزف کو آپ شاید جانتے ہوں گے. فادر جیری تھے وارس پورے میں، مدر میلڈا اور سسٹر جرینا. یہ سب انہوں نے ہماری کافی ہمیں مینٹرشپ دی، ہمیں تیار کیا ان کاموں کے لیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہمارے پاس انرجی بہت تھی اور ہماری ہیلتھ تھی اور موٹیویشن، ڈرائیو، ایمبیشن سب کچھ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت وہ لوگ ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک خاص وقت آتا ہے، جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی مینشن کیا کہ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ کو مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے. لائک وائز جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کو دوسروں کی مدد کی بہت ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک زندگی کی ایسی سٹیج ہوتی ہے لائف میں جب آپ جوان ہوتے ہیں، اس وقت خداوند آپ کو آپ کے ٹیلنٹ کوٹوں کے مطابق فلی یوز کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے گائیڈنس اور ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. تو جب میں نے پادری ساجد انریکے صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال جب یہ آئے تھے یا امریکہ میں
اپنے ایک دورے پہ، تو میں نے کافی کوشش کی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں سب دو قسم کے لوگ چاہیے. ایک تو وہ لوگ چاہیے کہ جن کے پاس، خاص کر ینگ لوگ جن کے پاس انرجی اور ایمبیشن اور ہارڈ ورک، ڈٹرمنیشن سب کچھ ہے. اور دوسری طرف ہمیں وہ بھی لوگ چاہیے جنہوں نے آلریڈی ہمیں 10 15 20 سال سے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، اور بوٹس آن دا گراؤنڈ. یہ ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی مورچوں میں خود ہیں اور ان کاموں میں کو خود سر انجام دے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہیلتھ میں ایکویژن کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں پاکستان میں بھی بہت اچھے والنٹیئر ایسے چاہیے جو کہ محنت سے کام کرتے ہیں. اس کے لیے بندے کا ینگ ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہیں امریکہ اور کینیڈا میں بھی ہمیں فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے، جس کے تھرو ہم وہاں کے موسٹ مارجنلائزڈ اور انڈر سروڈ کمیونٹی کی ہیلپ کر سکے. تو جب پادری ساجد انریکے کا ہم نے ان کو آبزرو کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو میں کافی دیر سے میں نے کوشش کی کہ ہم پادری صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ سیالکوٹ کے علاقے میں ہمیں ایک ایسا ہی ایک موٹیویٹڈ ینگ انڈیویجول کی ضرورت تھی. تو میں پادری صاحب کا دو وجہ سے میں بہت شکر گزار ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کی ایک اپنی فیملی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی وائف ہیں، ان کی پرسنل لائف بہت بزی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پادری صاحب نے خداوند کے کام کو یہ خداوند اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ جتنا زیادہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے میں کروں، کیونکہ ٹائم ابھی ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ان لوگوں کو ملانے کی اور ان کے ساتھ کام کرنے کی اور ان عزیزوں کو اسسٹ کرنے کی جو ہے وہ ہمیں بہت ضرورت ہے. تو اس لیے ہم پادری ساجد انریکے صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے. پاسٹر ساجد، آپ بتائیے، جب آپ بہت سارے پروجیکٹس، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کہا، اور یہ آپ کا مشن ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہر حال میں، اور اس پینڈیمک ٹائم پہ، اس کووڈ-19 کی وجہ سے جبکہ ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، اور آپ نے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ مسٹر سہیل کے ساتھ مل کے جو فوڈ لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جو ریلی نیڈی تھے اس وقت آپ کے ایریا میں. تو آپ کے ابھی جو آپ کو کوئی چیز ایسی کلک کر رہی ہے کہ جی فیوچر میں آپ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اگر کسی دوسرے پروجیکٹس پہ بھی کام کریں تو وہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل ہے، چونکہ آلریڈی جو ریجوائس منسٹرز انٹرنیشنل کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ ہے سیٹنگ کرسچن سلیو فری فرام برک ہل. بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں ابھی تک بہت بڑی ہیوی اماؤنٹس کے نیچے ہیں، جیسے بھٹا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. سو راشن کے ساتھ ساتھ میری یہ خواہش ہوگی اور میری یہ جو ہے ریکویسٹ ہوگی فاؤنڈیشن سے کہ وہ ضرور اسے دعا میں رکھیں، اپنے بورڈ میں ضرور رکھیں کہ ہم ایسے لوگوں کو، میرے پاس ڈھیروں لسٹ بھری پڑی ہے. 7 فیملیز ابھی تک ہم ریجوائس منسٹرز انٹرنیشنل کی جانب سے رہا کروا چکے ہیں ود ان 1.5 year 7 فیملیز. لیکن بہت سے خاندان ہیں، اور میری ترجیح ہوتی ہے بوڑھے لوگوں کو چھڑانا، کیونکہ وہ نہیں یہ ہیوی کام کر سکتے. ریسنٹلی جو فیملی ہم نے آزاد کروائی وہ بوڑھا کپل تھا، اور میں رویا تھا باقاعدہ ان کو مل کے اور ان کی مشقت کو دیکھ کے، اور خدا نے ہمیں ذرائع مہیا کی اور ہم نے انہیں رہا کروایا. سو یہ ایک پروجیکٹ ہوگا جس پر میں چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ فاؤنڈیشن پہلے سے بھی کام کر رہی ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ ریجوائس کو بھی لیا جائے تاکہ ہم بھی اور اس پروجیکٹ میں حصہ ڈال سکیں، اور ایسے لوگوں کو، جیسے کچھ بیوہ بھی ابھی تک ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وہ وہیں پر ہیں اور وہ قرضے کی لعنت کے نیچے ہیں، اور وہ اس کے باعث انہیں کام بھی کرنا پڑتا ہے. سو بیوہ ہو جائے، بوڑھا کپل ہو جائے، دیٹ از اے موسٹ پرائیورٹی ہماری ہوگی کہ ہم ان کو ضرور فوراً سے یا جیسے خدا ذرائع مہیا کرتا ہم ان کو رہا کروائیں تاکہ وہ آزادی سے، اور اس کے بعد نہ صرف رہا کروانا، ان کے پاس چھوٹا موٹا ان کو جاب، ان کو چھوٹا بزنس دینا. جیسے ایک سبزی کی ریڑھی لگا لینا، وہ آزاد ہیں، وہ خود مختار ہیں ایسا بزنس.
اور ہم نے ایسا کیا بھی ہے، اور ایسے لوگوں کو ایسا بزنس نہ صرف رہا کروانا اور چھوڑ دینا نہیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بزنس بھی انہیں دینا جو وہ کر سکتے ہیں. سو یہ میری ریکویسٹ ہوگی اور یہ میری خواہش ہوگی نیکسٹ اس کے ساتھ فوڈ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کر آگے بڑھنا. جی تھینک یو پاسٹر صادق صاحب. مسٹر سہیل، جب کسی بھی فاؤنڈیشن پہ ہم کوئی بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس میں ایسے پروجیکٹس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ جو بے شک شروع میں تو اسمال لیول پہ ہوتے ہیں، اسمال اماؤنٹس میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ بہت ہیوی ہوتے جاتے ہیں ہر اینگل میں. آپ کیا ایسی چیزوں کو ابھی تک آپ نے سوچا ہے یا اس کو ٹچ کیا ہے کہ آپ کبھی یا اپنے ویژن کو بڑھایا آپ نے کہ کبھی آپ وہاں پر بھی ہوں گے؟ جی بالکل بھائی صاحب، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب فاؤنڈیشن، ہر فاؤنڈیشن کا ایک اسٹرکچرل جو میک اپ ہے وہ فرق قسم کا ہوتا ہے. تو ایک طرف تو آپ کی جو ہے وہ فائنینشیل فنڈنگ کی بات ہم کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان فنڈز کو ایلوکیٹ کیسے کیا جائے گا دوسری طرف. تو جب ہم جیسے بھائی صاحب نے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پادری ساجد کہ ہمیں 6 یا 7 فیملیز جو ہیں وہ ہمیں بھٹوں پہ جا کے تو ان کے جو بہت زیادہ محنت مزدوری انہوں نے کافی سال کی یا ان کے قرضے دینے کے لیے ہم ان کو آزاد کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ بھائی صاحب کو ہینڈز آن، چونکہ یہ جا کے وزٹ کرتے ہیں ان کی جو ایریا ہے اس میں لازماً بہت زیادہ ایسے لوگ ان کو ملتے ہوں گے. تو ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہوگا سب سے پہلے کہ ہم پادری صاحب کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ بنائیں جو کہ ایک ریئلسٹک پروجیکٹ ہوگا. اس کو ہم چھوٹے لیول پہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ بنائیں گے. سب سے پہلے ہم اس پائلٹ پروجیکٹ کی سکسیس کو گیج کریں گے. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پہلے 6 یا 7 فیملیز کو آزاد کر کے ان کو ایسی ایک راہ پہ گامزن کر دیں، ان کے لیے ایک ایسا ایکشن پلان بنائیں کہ جس میں ان کی سیلف سسٹینیبلٹی اس کا اینڈ ریزلٹ ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے ہمارے ڈونرز کے لیے، کیونکہ ہمارے ڈونرز جو ہے نا وہ ایک اوپن اینڈیڈ کمٹمنٹ سے گھبرا جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کتنی دیر تک ان لوگوں کی ہیلپ کرنی پڑے گی. تو اگر ہمارے پاس ایک ٹائم لائن ہے اور ایک ایکشن پلان ہے جو کہ ہم پادری ساجد انریکے جیسے انہوں نے آلریڈی ذکر کیا کہ آئیڈیا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جس کام میں جس مصیبت میں مبتلا ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کو تھوڑی فائنینشیل ریلیف دیں. ان کو جب ہم کاموں سے نکالیں پھر ان کے لیے ہم ایسا ایکشن پلان تیار کریں جس کے تھرو کہ اوور ٹائم ہم ان کو سیلف سسٹینیبلٹی کی راہ پہ گامزن کر دیں. اور ایک دفعہ جب وہ ہمیں ایک سکسیسفل ماڈل مل جائے گا ایک پائلٹ پروگرام میں تو ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کو ایکسپینڈ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہم اپنے ڈونر جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو انڈیویجول ڈونر ہوتے ہیں. جب بھائی صاحب نے یہ پروجیکٹ کی بات کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایچ ڈیزرونگ انڈر سروڈ مارجنلائزڈ فیملی کے لیے ہم انڈیویجول فیملیز گرانٹ ڈھونڈ سکتے ہیں جو ان کو اسپانسر کر سکتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اماؤنٹ چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کی ایک فیملی وہاں کی ایک فیملی کو اڈاپٹ کر لے گی. تو وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کی آپ کی کمٹمنٹ چاہیے یا 3 سال کے لیے کمٹمنٹ چاہیے اس فیملی کی ہیلپ کی. تو وہ لوگ مائنڈ نہیں کرتے کہ اگر ان کو ایک شارٹ ٹرم میں ہم یہ بتا دیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ سیلف سسٹینیبلٹی ہے تو اس میں وہ ضرور ایگری کر جائیں گے کہ ہم ان فیملیز کی ہیلپ کریں گے. تو جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ انڈیویجول ود انڈیویجول فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول ہیلپ میں ایک فیملی کی ہیلپ ہو سکتی ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بھائی صاحب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک میکرو پرابلم کی. وہ میکرو پرابلم میں کئی تقریباً 50-60% جو ہماری پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ بلو لیونگ ویج کام کر رہی ہے. اور اس میں ایک ڈنٹ ڈالنے کے لیے یا اس میں ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسٹ ایلوکیشن کی ضرورت ہے. اور ان ایسٹ ایلوکیشن میں پاکستان میں خاص طور پہ ہمیں ہیومن کیپٹل کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے والنٹیئرز جا کے سب سے پہلے تو ان فیملیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لاہور کا بندہ ہے اس کو ہم یہ پورے پاکستان کا بوجھ دے دیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے
کہ جب اب میں صرف اسپیسیفکلی اگر پادری ساجد انریکے کی ایگزامپل اگر میں یوز کروں تو ہم یہ کوشش کریں گے پادری صاحب کے ساتھ مل کے کہ جو ان کے ارد گرد کا 50-60 میل 100 میل کا رقبہ ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کریں موسٹ ڈیزرونگ فیملیز کو. جی مسٹر سہیل تھینک یو ویری مچ. بڑی ڈیٹیل میں آپ نے سب کچھ بتایا. پاسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ مسٹر سہیل نے بھی مینشن کیا کہ بہت سارے کچھ ڈونرز ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو سامنے لاتے ہیں کہ جی کتنی دیر ہم کسی کی ہیلپ کریں گے، رائٹ؟ اور آپ نے جس پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے بھٹا کے مزدور لوگ جو ہیں، یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ کافی دیر پہلے جب محترمہ جہانگیر صاحبہ نے میرے خیال میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، رائٹ؟ جی بولیں. کچھ اس طرح سے تھا انہیں آزاد کروانے کا یا ان کی لیبرز جو تھی وہ معاف کروانے کی. تو یہ پائی صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے یا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ نہیں جی نہیں، بالکل سٹاپ نہیں کیا جا سکتا. ریسنٹلی جب میں نے فیصل آباد میں فوڈ ڈسٹریبیوشن کی تو میں زیادہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں بھٹا پہ کام کرنے والے مزدوروں میں اور ہاکروبوں میں اور بالکل نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں. اور پھر کیونکہ ان کی بڑے مسائل سامنے آتے ہیں، سو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے ملے، تو میں ٹائم دیتا ہوں سب کو. اور پھر میرے سامنے جو ہے وہ پرابلمز آتی ہیں. سو بڑا دل بھر آیا. ایک فیملی سے ملا کہ جو تقریباً 8 لاکھ قرضہ کے نیچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ویجز ہیں ڈیلی اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈیٹیکشن ہو سکے. تو میں آپ کو یہ مثال دینے لگا اور ایک سچی بات سنانے لگا کہ یہ اتنے کرول لوگ ہیں. ان میں سے کچھ آنرز کی بات کر رہا ہوں جو برک ہل آنرز ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مالک جو ہے وہ کہتے ہیں 1 روپیہ نہیں آپ کی ویجز سے کاٹوں گا، آپ کا جو کیپٹل ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ایز اے ڈیٹ رہے گا اور آپ مزدوری بھی میرے پاس کریں گے ایز اے غلام. اگر کوئی جانے کی بات کرے تو وہ بیلٹوں سے مارتے ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سٹاپ کیسے کیا جائے؟ میرے حساب سے اٹس امپاسبل. ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرضہ ہم جیسے دیتے ہیں، 7 فیملیوں کے قرضے دیے ہمارے پاس، ان کی ریسٹس ہیں ہمارے پاس، سٹیمپ پیپرز ہیں، جو قانونی کاروائی ہے. کچھ میکسیمم لوگ اس میں اچھے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پے کرنے پر ہیں. پے کے بغیر امپاسبل ہے ان کو رہا کروایا جائے. تو میرا دوسرا کویسچن پائی صاحب آپ سے ہے کہ جیسے آپ نے کچھ فیملیز کی ہیلپ کی، جیسے آپ نے کہا کہ ویجیٹیبلز کا بزنس جو ہے چھوٹا موٹا ان کو شروع کروا دیتے ہیں، تو میرا کویسچن یہ ہے کہ آر دے سکسیسفل ان دیٹ بزنس؟ ہاں جی، میں اس بات کو بھی اب کمپلیٹ کرتا چلوں کہ وانس ہم جب رہا کرواتے ہیں تو 1 سال کا رینٹ ہم دیتے ہیں خود سے. ان کو رینٹڈ گھر لے دیتے ہیں، مطلب بہت فینسی گھر نہیں، بس نارمل سا. اچھا جی، ایک تو یہ ایکسپینس ہو گیا، ان کو رینٹ پہ لے دیتے ہیں گھر. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایک فیملی کو میں نے رہا کروایا تو ان میں ایک لڑکا ان کا موٹر میکینک تھا، موٹر سائیکلوں کا کام کرتا. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک کرائے پہ دکان لی اور اس کو اوزار لے دیے اور اس سے کہا کہ آپ اب یہ کام کرو گے، جو بھی بچے ادھر سے آپ نے گھر کو چلانا ہے. اور خداوند کے فضل سے یہ سکسیسفل جا رہا ہے. پھر ایک اور فیملی جس کو رہا کروایا، وہ پروفیشنل ڈرائیور تھا، بہت اچھا، اس کے پاس لائسنس بھی تھا. اس نے مجھے دکھایا تو میں نے کہا اب کیوں پھنسے؟ کہتا کیا کرتا، میرے اوپر قرضہ تھا تو بھٹے والوں نے میرا وہ قرضہ اتار دیا لیکن میرے اوپر قرضہ آ گیا. اب وہ مطلب مجھے بڑا اپیل کیا، میں نے کہا یار یہ تو بہترین ڈرائیور ہے، پروفیشنل ڈرائیور ہے. سو اس کو رہا کروایا، اس کو کہیں نہ کہیں دوستوں کو کہہ کے کسی بڑی فرم میں اس کو ایز اے ڈرائیور دوبارہ بحال کروایا. سو یوں ہم اپنے پروجیکٹ میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ جو بزرگ فیملی میں نے رہا کروائی آپ کو بتایا، تو یہ بزرگ فیملی جوتے بیچ سکتی ہے. تو پلاسٹک کے جو نائلون کے جوتے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے وہ سیٹ اپ کر دیا. اب وہ اپنے گھر کے ارد گرد جو ہے ان کے تھوڑا سا گھومتے ہیں اور وہ کافی راہگیر گزرتے ہیں، تو ان کا چل رہا ہے سسٹم. خداوند کے فضل سے جی کامیاب جا رہا ہے. چلو دیٹس گڈ. خداوند آپ کو اس میں اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے. جی مسٹر سہیل، آپ بتائیے کہ جب آپ نہ صرف پاکستان میں لوگوں کو سرو کر رہے ہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی آپ کچھ ایسی فیملیز سامنے آئی ہیں جن کو آپ سرو کر رہے ہیں،
تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ کس حد تک جو لوگ ہیں ان کی سرو کرتے ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کام کرتے ہیں؟ جی میں اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا بھائی صاحب کہ جب ہم ڈونرز کو اپروچ کرتے ہیں چاہے اور موسٹلی وہ انڈیویجول ڈونرز ہیں. انڈیویجول ڈونرز میں وہ چرچ کی سیٹنگ میں جب لوگ ہمیں بلاتے ہیں اپنے چرچ میں تو 15-20 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ایک پریزنٹیشن کرتے ہیں اپنے پاکستانی عزیزوں کی, ان کے مسئلے مسائل بتاتے ہیں اور ہم ان کو ایک چوائس دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک برک کلن ورکرز کی بھی پریزنٹیشن ہے, ہمارے پاس جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کی بھی پریزنٹیشن ہے, ہمارے پاس جو گھر میں ہماری بہنیں مائیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں ان کی بھی ہمارے پاس پریزنٹیشن ہے, اور اوور آل ہم آؤٹ ریچ کے لیے اور بھی کافی ہم پریزنٹیشنز بناتے ہیں جو کہ ہم ان کو چوائس دیتے ہیں کہ آپ کو کس ایشو میں زیادہ انٹرسٹ نظر آتا ہے تاکہ ہم اس ایشو کی ہم آپ کو تھوڑی آگاہی دے سکیں اور بتا سکیں, آپ کی ہم نالج میں اضافہ کر سکیں. تو اس حساب سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر ہمیں بلاتے ہیں, پھر ہم وہاں سے جب پیش کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن تو اس میں ہمارے جو یہاں کے والنٹیئرز ہیں وہ ان میں سے کئی ایسے بھی سوال اٹھتے ہیں ان لوگوں میں, امریکنز میں خاص کر یہاں پہ, کہ جی آپ پاکستان میں لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے آپ کی فاؤنڈیشن, لیکن آپ کی فاؤنڈیشن تو یہاں امریکہ میں بنی تھی, تو آپ امریکن لوگوں کی کیوں نہیں ہیلپ کر رہی ہے؟ یہ سوال 1-2 دفعہ اٹھے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک جائز سوال ہے کہ جب ہم ہیومینٹی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں ہیومینٹی از دا سیم ایوری ویئر, اور اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ارد گرد کی کمیونٹی میں بھی, جب ہماری جو فاؤنڈیشن کا جو مین فنکشن ہے وہ الینوائے میں ہے اور ہم شکاگو سے تقریباً 150-200 میل دور, مگر ہم اپنے علاقے میں ایک قسم کا یہ چھوٹے شہروں پہ مشتمل ہے, کو 5-7 چھوٹے شہر ہیں جو ہمارے علاقے میں, تو ان علاقوں میں بھی ہم جا کے تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں, جو ان کی لوکل گورنمنٹس ہیں, سٹی ہالز ہیں, جو لوکل آرگنائزیشنز جو کاؤنٹی لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ یا سٹی لیول پہ ہیں, ہم ان کے پاس جا کے تو ہم یہ ان کی رولز میں دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ رجسٹر ہوئے ہیں ہیلپ کے لیے. یہاں امریکہ میں تو ایک بہت آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت آرگنائز سسٹم ہے. اگر کوئی ہوم لیس ہو جاتا ہے یا ہوم لیس ہونے کی وجہ پہ ہوتا ہے تو وہ اتنے ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے کہ وہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو 5 یا 7 جگہ آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کا نام ہر جگہ آ جاتا ہے. تو اس میں اتنی آرگنائزیشن لیول پہ اتنی وہ آرگنائزیشن پائی جاتی ہے کہ ہر ادارے کو یہ پتا ہے کہ دوسرا ادارہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ نے ایک ادارے پہ اپلائی کیا ہے تو آپ کا نام ہر ادارے میں پہنچ جائے گا, تو آپ کو ملٹیپل سورسز سے ہیلپ ملتی ہے. تو اس میں چرچ لیول پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چرچ لیول سے فوڈ بینکس کریٹ کیے ہوئے ہیں جن میں ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ ہم ان فوڈ بینکس میں جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں, چرچ پاسٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے فوڈ بینک میں کس کس چیز کی ضرورت ہے, تو ہم ان چیزوں کو بھی لے کے تو ان کو پیکیجز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس لیے بھی ہم گاہے بگاہے بیک ٹو اسکول کے لیے ہم نے پچھلے سال ایک فنکشن کیا تھا جس میں ہم نے جو بہت مستحق بچے تھے امریکہ میں, ان بچوں کو ہم نے کتابیں اور اسکول نیڈس کی لے کے دی تھی. تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان میں اپنے عزیزوں کی ہیلپ کریں بلکہ یہاں بھی ہم ہماری فاؤنڈیشن نمونہ بن کے ہماری لوکل کلچر میں یہ آپ کو پیش کرے کہ ہم humanity is the same to us whether it's here or in Pakistan. اور میں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ پاکستان میں یہ چیز اتنی ضروری اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا جو آؤٹ ریسورسز, رجسٹریشن ریسورسز, آئیڈینٹیفیکیشن ریسورسز وہ اتنے زیادہ آرگنائز نہیں ہیں. یہ بھائی صاحب بھی میرے خیال میں اس بات پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کئی فیملیز جو ہیں وہ ہماری دے فال تھرو دا کریکس, کہ کئی بیچاری فیملی, ابھی میں پادری ساجد انریکے صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بیوہ عورت کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جس کے گھر کے ارد گرد دیواریں بھی نہیں ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے اس عورت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا, لیکن پادری صاحب جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ
कई सालों से ये औरत ऐसे ही रह रही है, लेकिन उसका अभी तक कुछ बन नहीं सका। तो हमारे ख्याल में अब जो ये हो रहा है कि इतने NGOs पाकिस्तान में आए हैं और गवर्नमेंट ने अपने एहसास प्रोग्राम के जरिए भी काफी ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा कम होगा। तो हम अपना छोटा पार्ट एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए शुरू करेंगे। अगर उसकी कामयाबी हमें मिलेगी तो फिर हम ये कोशिश करेंगे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि एक मास फंडिंग प्रोवाइड करती हैं एक पूरे एरिया के लिए, जैसे NGOs पाकिस्तान में काम करती हैं, हम उस लेवल पे भी काम कर रहे हैं। ये हमारा एक फ्यूचर प्लान है। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुहेल एंड पास्टर साजिद, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त देने का। बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन जानने का कि कैसे जो है लोग मतलब इतनी मुश्किलात में हैं। खुदाबंद करे कि इस फाउंडेशन के वसीला से और आपकी हेल्प के वसीला से लोगों के मसाइल जो हैं ख़त्म तो नहीं, जैसा आपने कहा कि ख़त्म तो नहीं, लेकिन कम ज़रूर हो जाए। तो नाज़रीन, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप पास्टर साजिद एनरिके और मिस्टर सुहेल से राबता कायम कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन से प्रोग्राम में से नहीं हासिल कर सके तो प्लीज़ आप torontolivetv.com पे जाके आप वहाँ से हमारे और सबके नंबर्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। वंस अगेन Mr. Suhail and Pastor Sajid Sahib, thank you very much for your time. खुदाबंद आपके साथ जी, and God bless you.